सी यशवा में आप सबकी सलामती हो। शालोम। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्ज़ी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ। ये तुम्हारे खाने को हों। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है? उसने कहा, तुमको खुदा की बादशाहत के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है ताकि देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है। राह के किनारे के वो हैं जिन्होंने सुना, बाद उसके इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाहत का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। जो राह के किनारे है जहां कि कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब हमारे पास 3 तरह के लफ्ज़ हैं, यानी कि 3 गवाहियां हैं। लूका की कलाम की गवाही में हमने पढ़ा, इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। और मत्ती में लिखा है उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। और मरकुस में लिखा है तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। ज़मीन हमारे दिल को दर्शाती है। अब नया अहदनामा है जो वो ग्रीक में लिखा हुआ है, और ग्रीक में इब्लीस को कहते हैं दियाब्लोस। अब इब्लीस का मतलब है, आम लफ्ज़ों में कहें तो हमारी शारीरिक जिस्मानी स्वाभाविक सोच, माइंड थॉट्स, हमारी अकल, हिकमत। और इब्लीस यानी दिमाग और शैतान यानी शरीर। इब्लीस यानी दिमाग, शैतान यानी शरीर, जिस्म, बदन, ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि हमारा दिमाग यानी इब्लीस, शैतान यानी शरीर के कंट्रोल में काम करता है। मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिल पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। शरीर दिमाग के साथ एक है। उसने उस अज़हदाह यानी पुराने साम को, जो इब्लीस और शैतान, ये दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है, बल्कि दुनियावी और नफसानी और शैतानी है। और यस्सु उस दुनियावी, नफसानी और शैतानी हिकमत से आजमाया गया। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गई ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, यानी जो दुनियावी और नफसानी और शैतानी हिकमत है उससे। और इब्लीस के पास है मूसा की शरीयत। मूसा की शरीयत से इब्लीस ने यानी खुदा यस्सु ने जो बचपन में हिकमत यानी मूसा की शरीयत से मामूर थे, उसको कलाम में से रूहुल कुद्दस की हदायत से जवाब दिए।
جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس یعنی دماغ، یہ سوچیں، وہ سوچیں جو دنیاوی اور نفسانی یعنی جسمانی ہیں اور شیطانی ہیں۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ ابلیس یعنی وہ سوچیں جو نفسانی یعنی جسمانی اور دنیاوی اور شیطانی ہیں، وہ ان سوچوں کو ابلیس کہا گیا ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، یعنی ابلیس یعنی دنیاوی اور جسمانی اور شیطانی، جس کے پاس سوچ ہے، جس کے اندر دنیاوی، شیطانی اور نفسانی تھاٹس ہیں۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ ہم اپنی سوچوں کو جانتے ہیں، ہمارے جو تھاٹس ہیں ان پر ہمارا قابو نہیں رہتا، اور یہ جو تھاٹس ہے کہیں بھی جگہ کچھ بھی آئے جا رہا ہے ہمارے مائنڈ میں۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، یعنی شیطانی، نفسانی اور دنیاوی سوچ کو مٹائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا سے ہیں اور ساری دنیا اس شریر کے قبضے میں پڑی ہوئی ہے۔ اور شریر کس کے قبضے میں ہے؟ ابلیس کے، یعنی اس کے۔ ان باتوں میں اپنے ایجاد کی ہوئی عبادت اور خاکساری اور جسمانی ریاضت کے اعتبار سے حکمت کی صورت تو ہے، مگر جسمانی خواہشوں کے روکنے میں ان سے کچھ فائدہ نہیں۔ مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے۔ شریعت مطلب ویوستھا، شریعت مطلب لا، مطلب قانون۔ مگر مجھے اپنے اعضاء میں یعنی انگوں میں ایک اور طرح کی شریعت یعنی قانون نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقیں، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، بعد اس کے ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے۔ موسیٰ کی کتاب یعنی پتھر دل، کیونکہ جو موسیٰ کے 10 حکم تھے وہ پتھروں کی تختیوں پر لکھے گئے تھے، اور پتھر جو ہے وہ ہمارے دل کو درساتا ہے، اور جس کے دل پر شرع ہے اس کا دل پتھر ہے، جو شرع پر ایمان لاتا ہے اس کا دل پتھر ہے۔ لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر
کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ چٹان کی بات ہو رہی ہے، جو بیج چٹان پر گرایا گیا، اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش سے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کے پاس یسوع مسیح کی کس سے آزمائش ہوئی؟ موسیٰ کی شرع کے مطابق یسوع مسیح کی آزمائش ہوئی۔ چٹان یعنی پتھریلی زمین، وہ جو اپنے دل میں موسیٰ کی شریعت رکھتے ہیں، موسیٰ کے 10 حکم رکھتے ہیں۔ پتھریلی زمین یعنی وہ دل، وہ ہردے جو پتھر ہیں، یعنی موسیٰ کی شرع کے ادھین، یعنی وہ موسیٰ کی شریعت جنہوں نے اپنے دل کی تختیوں پر موسیٰ کی شریعت کو کریدا ہوا ہے، جو اپنے دل میں موسیٰ کی شریعت کو رکھتے ہیں۔ آج کے وقت میں بھی ان کا دل ہردے موسیٰ کی پتھر کی تختیوں کو درساتا ہے، اور ان کا دل وہ پتھر کی تختیاں بن چکا ہے، جبکہ انہوں نے اپنے دل پر وہ موسیٰ کے 10 حکم کرید رکھے ہیں، اور جب ان کے دل پر موسیٰ کے 10 حکم ہیں تو ان کا دل ان پتھر کی تختیوں کی مانند ہو چکا ہے، یعنی پتھریلی زمین۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پیالہ دیتے وقت اور روٹی توڑتے وقت، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ اور پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دل پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان۔ اور آج لوگ بائبل کلاسیں لیتے پھرتے ہیں، بائبل کلاسیں لیتے ہیں، اور یہاں کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے روح القدس جو میرے نام سے باپ تمہیں دے گا وہی تمہیں میری باتوں سے سکھائے گا اور میری باتیں یاد دلائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں، اور یہاں بھی لکھا ہے کہ اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینی نہ پڑے گی، اور آج ہر بھائی دوسرے سے تعلیم لے رہا ہے کہ تو خداوند کو پہچان۔ ایک جاننا ہے اور ایک پہچاننا ہے۔ جانتی پوری دنیا ہی ہے، یسوع نام کو جانتی پوری دنیا ہی ہے، لیکن پہچان وہی رکھ سکتا ہے جس کے پاس روح القدس ہے، کیونکہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں سچائی کی روح کی پہچان کرواتا ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں یسوع مسیح کی باتوں میں سے بتاتا اور سکھاتا ہے۔ اور آج ہم بائبل کلاسیں لیتے پھرتے ہیں، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی ہیں۔ جو کوئی مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ ہمارا جو خط ہمارے دلوں پر لکھا ہوا ہے وہ تم ہو، اور اسے سب آدمی جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو، مسیح کا خط، مسیحا کا خط، وہ خط ہو جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اور پتھر کی تختیوں پر کون سا قانون لکھا گیا تھا؟ موسیٰ کے 10 حکم۔ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے
شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے پیغام سے؟ شریعت یعنی موسیٰ کے 10 حکم اور ایمان یعنی فضل اور سچائی کا کلام، بادشاہت کا کلام۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، یہ ان کے لیے ہے جو موسیٰ کی شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، تاکتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا، اور وہ خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کی روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع کو تاکتے رہیں، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ خدا کی جو محبت ہے وہ روح القدس کے وسیلے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے سبب تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب غمزدہ ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی پیش قیمتی ہے، یسوع مسیح کے حضور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے، اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں، کیونکہ تم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ با رنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے، اور بدخواہی اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، اور آپس میں کینہ رکھتے تھے، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں، اور نہ پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں، جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں عفت سے دیتا ہے، اور نیکی کریں اور اچھے کاموں میں دولت مند بنیں، اور سخاوت پر تیار اور امداد پر مشتعد ہوں، اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے ایک اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی
बढ़ा सके। और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलाइमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिंद पोशाक पहने हुए ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्तेकादो, तुमको क्यों ना पहना देगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाहत और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है।